الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم بنصر الله ينصر من يشاء من عباده وهو العزيز الحكيم وعد الله لا يخلف الله وعده ولكن أكثر الناس لا يعلمون ظاهرا من الحياة الدنيا وهم عن الآخرة هم غافلون صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الأمي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. بزرگوں، پیارے بھائیوں، جیسے کہ آپ کو معلوم ہے کہ کل گزشتہ ہمارے بیٹے کی ایک بہت ہی زیادہ عمر رسیدہ 94 ایئرس کی عمر میں اور اسلامکلی 97 ایئرس کی عمر میں اس دار فانی کو چھوڑ کر دار باقی کی طرف رحلت فرما گئے. ایسے تو دنیا میں روزانہ واقعات پیش آتے رہتے ہیں، ایک اٹھا دو اٹھا، اس طرح روزانہ ہو رہا ہے. لیکن ہمارا کام کیا ہے؟ ہمارا کام یہ ہے کہ ہم عبرت حاصل کریں. کتنی لمبی عمر اس دنیا میں گزار دیں، ایک نہ ایک دن تو اس دنیا کو چھوڑنا پڑے گا. نوح علیہ السلام ایک نبی ہے، اور کتنے بڑے نبی. ساری دنیا ختم ہو گئی تھی طوفان نوح کے اندر، اور پھر دوبارہ انہی سے سلسلہ شروع ہوا. ان پر جو ایمان لائے تھے 1000 سال سے زیادہ اس دنیا میں رہے. 950 سال 950 ایئرس تک تو صرف دعوت کا کام کرتے رہے. لیکن ان کے اس دنیا سے جانے کے بعد جب پوچھا گیا کہ کیسا لگا، کہا ایسا لگا کہ ایک دروازے سے ہلا اور دوسرے سے نکلا. یہ ہمارے ماشاءاللہ 80 کے پلس ہے، جو گزری ہوئی عمر ہے وہ تو بہت مختصر لگ رہی ہے. کیا ہے میرے بھائیوں، دنیا صرف گزارنا نہیں ہے، دنیا میں رہ کر آخرت بنانا ہے. گزر تو ایسے ہی جائے کہ سب کی گزر رہی ہے، اللہ کے ماننے والوں کی بھی گزر رہی ہے، نہ ماننے والوں کی بھی گزر رہی ہے. لیکن زندگی وہ ہوتی ہے جس میں ہم اپنی آخرت بنا لیں، ہمارا رب ہم سے راضی ہو جاوے تو کہو کہ ہم نے کچھ کیا دنیا کے اندر. ایک آدمی اوورسیز کے اندر برسوں رہتا ہے، پھر جب اپنے وطن جاتا ہے تو لوگ کہتے ہیں تم نے کیا کیا؟ کچھ نہیں. دیکھو فلاں صاحب اتنے سال وہاں رہے اور یہ بنا ڈالا، وہ بنا ڈالا، یہ کیا وہ کیا، اور تم نے کیا کیا؟ اس بندے زندگی برباد کر دی تم نے. برباد کا معنی، بات کے معنی ہوا میں اڑا دی، کوئی قیمت نہیں تمہاری زندگی. اس کو اس طرح سمجھو، کسی نے سمجھایا اس طرح سے کہ 3 دوست ایک شہر میں گئے، وہاں پہ 75 منزلہ
फ्लोर की बिल्डिंग थी, इन्होंने रूम बुक कराया तो कहा जगह नहीं, सिर्फ 75 नंबर का जो है उसके ऊपर जगह खाली, अगर आपको जाना और रहना हो। लिफ्ट मौजूद है, लेकिन लिफ्ट का मामला ये है कि रात को 10 बजे बंद हो जाएगी, अगर आए तो फिर चलना पड़ेगा सीढ़ियों के ऊपर। कहा ठीक है। पहले दिन तो बेचारे टाइम पे आ गए, दूसरे दिन कुछ लेट हो गए, लिफ्ट बंद। अब सीढ़ियों के सिवा और कोई रास्ता नहीं था ऊपर जाने के लिए, और 75 मंजिलें, हालत खराब हो जावे। तो तीनों ने मशवरा किया कि देखो 25 मंजिला तक मैं आपको जोक सुनाऊंगा, चुटकुले लतीफे सुनाऊंगा, इतने में पहुंच जाएंगे 25 मंजिला। दूसरे ने कहा मैं आपको रियल स्टोरी सुनाऊंगा जिसकी कुछ हकीकत हो, संजीदा। का ठीक है। तीसरे ने कहा कि मैं आपको दर्दनाक और खतरनाक खौफ वाली स्टोरी सुनाऊंगा। अब ये तीनों ने शुरू किया तो 25 हो गए, हंसते खेलते चले गए। फिर दूसरे ने अपना काम किया 25, तीसरा अपना सुना रहा था, और बिल्कुल आखिर पे पहुंचा तो कहता कि एक दर्दनाक हकीकत में आपको किस्सा सुनाता हूं। वो ये है कि हम यहाँ 75 नंबर की मंजिल पे तो पहुंचे हैं, लेकिन चाबी हम लोग नीचे भूल गए। चाबी हम इस दरवाजे की नीचे भूल गए, अब नीचे जाके फिर आना पड़ेगा। वो बेहोश होकर सब तीनों के तीनों वहीं गिर गए। मेरे दोस्तों, कहने को तो एक स्टोरी है और हो सकता है बनाई हुई है, लेकिन इसके पीछे बहुत बड़ा राज है। हम अपनी पूरी जिंदगी गुजारते और मरने के बाद की जो चाबी है वो अल्लाह की रज़ामंदी है। वो राजी है तो बेड़ा पार है, और अगर वही नाराज है तो मेरे भाइयों ये दुनिया के सारे चक्कर बेकार है, दुनिया के सारे चक्कर बेकार है। इसलिए जो अल्लाह ने हमें जिंदगी दी है, आपको कोई नहीं कहता कि कमाना बंद कर दो, अच्छी तरह कमाइए, हलाल तरीके से कमाइए, लेकिन अपने हर स्टेप के ऊपर देखिए कि आका का तरीका क्या है और रब्बे दुल जलाल का हुक्म क्या है। आपकी हर एक्शन अल्लाह के हुक्म के मुताबिक हो और आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तरीके के ऊपर हो। एक छोटी सी सुन्नत मिसवाक से हमसे अदा नहीं हो रही। पता नहीं हमारे दिलों में ये टूथपेस्ट का और कोलगेट का, ब्रश का इतना ज्यादा क्यों नशा आ गया कि हमें उसके बगैर नहीं चलता। और आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुफ्त की सुन्नत है। आज अल्हम्दुलिल्लाह ये सब किसान लोग हैं और हर एक के घर के पास नीम का दरख्त होगा। अगर आप सुन्नत की नीयत से मिसवाक करें, आपकी नमाज की कीमत बढ़ जाए। नसई शरीफ में एक रिवायत है, हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हर वक्त मिसवाक करते थे। आपके पास मिसवाक हर वक्त रहती, आप मिसवाक करते रहते। अब उस ये एक बाब बांधा है, अस्सिवाक इंद कुल्ली वक्तिन औ कमा क़ाल, ये हेडिंग बांधा है इमाम नसई रहमतुल्लाह अलैह, अस्सिवाक इंद कुल्ली वक्त, हर वक्त मिसवाक। और इसके नीचे जो हदीस लाए वो हदीस ये थी कि जब भी आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम घर में तशरीफ लाते मिसवाक करते थे। और भाई हेडिंग ये है और नीचे ये हदीस है, कहा दोनों में कनेक्शन ये है कि आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के घर में आने का कोई वक्त नहीं था, जब भी आते थे मिसवाक करते थे, लिहाजा हर वक्त मिसवाक सुन्नत। अब ये एक मिसवाक की सुन्नत हमसे अदा नहीं होती। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ऐसी सुन्नत है, लेकिन हम गफलत में। देखो कोई भी काम कितना ही मुश्किल क्यों ना हो, अगर आप ध्यान दे दें और ये सोच लें कि नहीं ये मुझे करना है, वो होके रहेगा। अल्लाह की नुसरत आपकी। रात को सोने के वक्त ये नियत करके सो कि आज मुझे तहज्जुद में उठना है,
اللہ سے وعدہ کرو کہ اللہ میں پڑھوں گا مجھے اٹھانا، انشاءاللہ اللہ ضرور اٹھائے گا. لیکن تو ہی نہ چاہے تو بہانے ہزار. میرے بھائیوں ہماری زندگیاں ختم ہو گئی. 40 کے بعد تو میں کہتا ہوں کہ سنبھل جانا چاہیے. 40 کے بعد سنبھل جانا چاہیے کہ بس کب بلاوا آ جاوے. دیکھو ادھر حاجی صاحب 97 میں گئے، اسلامکلی 97 عمر ہوئی. ادھر ایک نوجوان 48 میں گیا تو دوسرا ایک 41 میں گیا. دیکھو موت کسی کی ایج دیکھ کر نہیں آتی کہ سفید ہوں گے تب جائیں گے اور پکڑیں گے. نہیں بھائیو، اپنی آخرت بنا دیں. بہت ہم نے غفلت میں وقت گزارا ہے. ساری محفلیں یہاں پہ رہ جائے گی. محفل والے وہ بھی اپنا وقت گزار کر چلے جائیں گے. لیکن کاش ہماری دوستیاں، ہمارے تعلقات دین کی بنیاد پر ہو. ہمارے تعلقات کی بنیاد دین ہوتی. مجھے اچھی طرح یاد ہے، ابھی بھی یاد ہے اچھی طرح کہ میں جب چھوٹا تھا تو اپنے گاؤں کے اندر دیکھتا تھا رمضان کے مہینے میں 5-6 نوجوان بیٹھ جاتے تھے اور ایک قرآن زور سے پڑھتا تھا، سب سنتے تھے. روزانہ کا یہ پورا رمضان کا معمول رہتا تھا. آج ہماری دوستیاں میرے بھائیو اللہ معاف کرے، اللہ ہمیں معاف کرے. نیکیوں کی مجلسیں ہماری نہیں ہوتی ہے. ہماری مجلسیں ہوتی ہے تو اللہ معاف کرے. بس خرافات، بکواس، شریعت کے خلاف. اب تک میرے بھائیوں ہم ایسے زندگی گزارے. اپنے حال پر رحم کھاؤ، اپنے حال پہ رحم کھاؤ. یہ مت سمجھو کہ یہ زندگی جو دکھ رہی ہے اس کے بعد کچھ نہیں ہے، اندر جائیں گے نمٹ لیں گے. نہیں، آخر میرے اور آپ کے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے کیوں فرمایا تھا کہ تم اپنے اس ساتھی کے لیے دعا کرو. تمہارے یہاں سے جانے کے بعد اب اس سے سوال جواب ہوگا. اس کو پوچھا جائے گا مر ربک، تیرا رب کون ہے، وما دینک ومن نبیک. آپ سوچتے کہ سوال تو بہت ایزی ہے. ارے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کہنا کتنا ایزی ہے. آج تو ہمارے یہاں غیر بھی بول لیتا ہے. تو مکہ والوں کو کیوں بھاری پڑ رہا تھا بولنے میں؟ مکہ والوں کو بولنے میں کیوں بھاری پڑ رہا تھا؟ وہ جانتے تھے کہ اس کو بولنے کے بعد ہم تابع ہو جائیں، ہمیں اس کے تابع رہنا پڑے گا. لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ بولنے کے بعد پھر ہماری منمانی نہیں چلے گی، اللہ اس کے رسول کی چلے گی. اللہ کا حکم چلے گا، رسول کا طریقہ چلے گا. آج میرے بھائی اللہ میں معاف کرے، ایک عام فضا بنی ہوئی ہے. کچھ غور و فکر سے سوچو یار. غیر مسلم بھی ابھی کوئی نوجوان زیادہ لمبی عمر بھی نہیں تھا، 40 کے اندر چلا گیا. ہماری کیا گارنٹی ہے کہ ہم 100 تک، ارے 100 بھی کر لیے چلو، لیکن 100 کے بعد پھر کیا؟ جانا تو وہیں پر ہے. جانا تو قبر میں ہے ہی، وہاں پوچھا جائے گا. ثم لتسألن یومئذ عن النعیم. نعمتوں کے بارے میں تم سے ضرور پوچھا جائے گا. ہم نے تمہیں یہ دیا تھا، ہم نے تمہیں یہ دیا تھا، اس کو تم نے کیا کیا؟ ہمیں اللہ نے قرآن دیا ہے، قرآن دیا ہے. قرآن جتنے لوگ یہاں بیٹھے ہیں یہ نیت کرو کہ ہم قرآن سیکھیں گے، قرآن سیکھیں گے اور پڑھیں گے. کیوں نہیں پڑھ سکتے؟ میرا ایک دوست آج بھی نیوزی لینڈ میں ہے، فیروز اس کا نام ہے. بار بار اس کی مثال دیتا ہوں. وہ مجھ سے عمر میں بڑے، لیکن میری ایک بات انہوں نے ایسی دل میں لے لی، رمضان میں 4 قرآن ختم کر رہا ہے. کہا 4 مہینے میں سیکھا. حج میں گیا اور کعبہ کے سامنے رویا کہ یا اللہ مجھے قرآن سیکھنا ہے. یہ حاجی صاحب جو تھے پوری رات قرآن پڑھ رہے، تو گزر گئے کل پوری رات قرآن. اللہ کے کلام کے ساتھ محبت کرو گے، یہ محبت قبر میں کام آئے گی. قبر کو ہم نے کیا سوچا ہے یہ مٹی کا ڈھیر سمجھا ہے؟ نہیں، اللہ کے نبی نے فرمایا کہ روضۃ من ریاض الجنہ او حفرۃ من حفر النار. یہ یا تو جنت کے باغوں میں سے ایک باغ ہے یا جہنم کے گھروں میں سے ایک گھرا ہے.
یہاں دنیا میں تو اگر کچھ ہوتا ہے ایمبولینس بلاتے ہیں، یہ گاڑی وہ گاڑی، آدمی کو لے جاتے ہیں، کچھ گولی کھلا دی، انجیکشن لگا دیا کہ درد نہ ہو، یہ سویا رہے. قبر میں کیا؟ قبر میں یہ کہیں گے کہ تھوڑی دیر سانس لینے تو باہر جاتا ہوں، میں آتا ہوں. اسی لیے اللہ والے عبرت حاصل کرتے تھے، کسی چیز کو دیکھتے تھے تو وہیں پر لیسن لیتے تھے، سبق لو، کسی پیچھے ہر ٹھوکر کو رہنمائی سمجھو. یہ مت سمجھو کہ یار کیا مصیبت آ گئی میرے اوپر، نہیں، یہ رہنمائی ہمارے لیے، ہر ٹھوکر کو رہنمائی سمجھو. اسی لیے ایک اللہ والے تشریف لے جا رہے تھے، کسی نے پانی ڈالا اوپر سے، گرم گرم پانی تھا، رو لیے، رونے لگے. کہا کہ کیا بات ہے؟ کہا مجھے جہنمیوں کی بات یاد آ گئی. یصب من فوق رؤوسہم الحمیم، جہنمیوں کے سر کے اوپر کھولتا ہوا پانی ڈالا جائے گا. آج تھوڑا ٹھنڈا پانی اگر بدن پہ لگ جاوے یا گرم پانی زیادہ لگ جاوے، آدمی کی چمڑی جھلس جاتی ہے، کیا ہوتا ہے؟ سوکھ جاتا ہے. وہاں جہنمیوں کے بدن کے اوپر گرم کھولتا ہوا پانی ڈالا جائے گا. وہ یاد آ گیا مجھے کہ یہ دنیا کا پانی گرم میرے اوپر گر رہا ہے، مجھے اتنی تکلیف ہو رہی ہے، تو جہنمیوں کے اوپر تو کھولتا ہوا پانی ہو. اسی طرح سے حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہما اور دوسرے بھی بعض حضرات کے بارے میں آیا کہ جب وہ لوگ ٹھنڈا پانی پیتے تھے تو روتے تھے، ٹھنڈا پانی پی کر روتے تھے. تو شکریہ ادا کرنا ہے، لیکن یہ لوگ روتے تھے کیوں بھائی؟ کہا جہنمیوں کی جو امید ہوگی وہ یاد آ گئی کہ جہنم والے امید کریں گے، جنت والوں سے تقاضا کریں گے، افیدوا من الماء او مما رزقکم اللہ. جہنمی جنت والوں سے کہیں گے کہ تھوڑا پانی ڈالو یا ہماری طرف، تھوڑا پانی ہماری کو بہاؤ. جو حضرات حج میں گئے ہوئے ہیں انہوں نے دیکھا ہوگا عرفات کے میدان میں گرمی ہوتی ہے اور اس گرمی کے اندر فوارے چلتے ہیں، اوپر ایسے گھومتے ہیں فوارے، تو چھینٹے ٹھنڈے ٹھنڈے کتنا اچھا لگتا ہے. اس دنیا کی گرمی کے اندر وہ تھوڑی سی فوار آ جاتی ہے، یا جیسے ہماری زبان میں جھیسا کہتے ہیں، وہ اگر لگ جاتا ہے تو کتنا اچھا لگتا ہے. کہا جہنمیوں کے بارے میں جنتیوں سے کہیں گے تھوڑا پانی ہمارے پر ڈالو یار. قالوا ان اللہ حرمہما علی الکافرین، جنتی کہیں گے کہ پانی بھی حرام ہے تمہارے اوپر، اور اللہ نے جو نعمتیں ہمیں عطا کی ہے وہ بھی حرام ہے. ان اللہ حرمہما، کہا تھا کہ تھوڑا پانی دو، یا تمہیں جو اللہ نے دیا ہے اس میں سے کچھ دو. قالوا ان اللہ حرمہما علی الکافرین، کہا یہ منظر ہمیں یاد آ گیا. میرے پیارے بھائی، ہم اپنی زندگی کے بارے میں غور و فکر کریں کہ ہماری زندگی کیسی گزری. ارے ہماری عبادتوں کے کیا ٹھکانے یار. میں تو کہتا ہوں کہ یا اللہ یہ دھکے ہی تو قبول کر لے تو تیرا بہت بڑا احسان ہے. یہ آنے جانے ہی کو اگر اللہ قبول کر لے، ورنہ اس کی شان، اس کی کتنی بلند و بالا شان. وہ خالق ہے، ہم مخلوق ہے، اور ہم خاکی ہیں. ہم اس کی عبادت اس کی شان کے مطابق کہاں کر سکتے ہیں؟ میرے بھائیو، اللہ سے رابطہ پیدا کر، اللہ سے. تو میں یہ کہہ رہا تھا کہ جتنے بھی بیٹھے ہیں نیت کرو کہ ہم قرآن سے وابستہ ہو جائیں، قرآن سے تعلق پیدا کر لیں گے. اگر قرآن سے تعلق ہو گیا تو میرے بھائیوں قبروں کے اندر مزہ آ جائے گا. آج ہم نے دنیا کی چیزوں کو یہ سمجھ لیا ہے کہ بہت بڑی پروگریس اور بہت بڑی ترقی ہو رہی ہے. ہم نے ان کو تو کہتے بڑا اسمارٹ ہے، بڑا ماہر ہے، حالانکہ قرآن تو اس کو نہ کہتا ہے. قرآن تو یہ کہتا ہے
کہ یہ جتنے بھی سائنسدان اور ٹیکنالوجی والے یہ جتنے بھی ہیں، اگر وہ خدا تک نہیں پہنچے ہیں تو سب سے بڑے جاہل ہیں، سب سے بڑے جاہل ہیں۔ گرمی کے لیے ٹھنڈی کا سامان پیدا کر دیا، ٹھنڈی کے لیے گرمی کا سامان پیدا کر دیا، ہے کیا نہیں؟ ٹھنڈا جب ٹھنڈا پڑتا ہے کہا بھائی کچھ گرم چیزیں لاؤ، اور جب گرمی پڑتی ہے کہا ٹھنڈی چیزیں لاؤ، یہ تو کر دیا، لیکن اللہ رب العزت سے جوائنٹ نہیں ہوئے۔ قرآن کہتا ہے وَيَتَفَكَّرُونَ فِي خَلْقِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ رَبَّنَا مَا خَلَقْتَ هَذَا بَاطِلًا سُبْحَانَكَ فَقِنَا عَذَابَ النَّارِ۔ عقل مند لوگ وہ ہیں، قرآن کہتا ہے عقل مند لوگ وہ ہیں جو اللہ کو یاد کرتے ہیں۔ کیسے؟ کہ کھڑے کھڑے بھی یاد کرتے، بیٹھے بیٹھے بھی یاد کرتے، اور لیٹے لیٹے بھی یاد کرتے ہیں۔ کیسے لیٹے لیٹے؟ آپ بیٹھے ہیں ایسے اور آپ سوچیں میرا بھی اللہ بول رہا ہے، یا آپ زبان سے بولے اللہ اللہ اللہ، سوئے ہوئے ہیں، آنکھ کھل گئی 2-3 بجے، اور آپ کہہ رہے کہ یا اللہ تجھے معاف کر دینا، میں نے تو تیری نعمتیں بے شمار استعمال کی، لیکن میں ہی نکما رہا کہ تیری نعمتوں کی قدر نہیں کر سکا، تو مجھے معاف کر دے۔ آپ کی بیوی ساتھ میں سوئی ہوئی ہے، اس کے ناک بج رہی ہے اور تم خدا سے جڑ رہے ہو، آپ رو رہے ہو اپنے بستر کے اوپر، ادھر سوئے اس کو پتا بھی نہیں، آپ کا کنیکشن قائم ہے اللہ سے۔ اپنی زندگی بنا لو میرے عزیز، و میرے لیے بھی دعا کریں اللہ مجھے بھی اپنا تعلق عطا ہو، خدا سے تعلق مل جائے میرے بھائیوں، تو پھر راتوں کا جاگنا بھی آسان، راتوں کو عبادتیں کرنا بھی آسان، ساری چیزیں آسان، اور پھر ہر وقت خطرہ لگا رہے کہ میرا رب ناراض نہ ہو جائے۔ ارے کسی کے ساتھ کسی کا دل لگ جاتا ہے، ایک دنیا کی فانی عورت کے ساتھ آنکھ لگ جاتی ہے اور اس کی دل میں اپنے دل میں جگہ کر لیتے ہیں، تو اگر ایک وقت فون نہیں آتا تو آدمی پریشان ہو جاتا ہے کہ بھئی پتہ نہیں وہ ناراض ہے کیا ہے، فکر ہو جاتی۔ اللہ رب العزت اگر اپنا تعلق عطا فرما دے تو تھوڑی تھوڑی بات کے اوپر بھی ڈر لگتا ہے کہ وہ ناراض نہ ہو جائے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسی عظیم شخصیت، اتنے بڑے، اللہ کے نبی کے بعد اس امت میں صدیق اکبر کا درجہ ہے۔ پوری دنیا کے انسان، نبی، رسول سب میں حضور کا مقام اونچا، اور آپ کے بعد نبی اور رسولوں کے بعد اگر مقام ہے تو صدیق اکبر کا ہے، اس امت میں سب سے پہلا۔ اور صدیق اکبر کے بعد اگر کسی کا مقام ہے تو عمر فاروق رضی اللہ عنہما، ان کا مقام ہے۔ ایک مرتبہ آپ کو مچھلی کھانے کا شوق ہوا، پوچھا کسی سے کہ مچھلی کہیں ملے گی؟ خادم تھا، خادم نے دیکھا کہ حضرت کو مچھلی کا شوق ہے تو کچھ اس طرح کا انتظام کیا جاوے کہ ان کو پتہ بھی نہ چلے، کام بھی ہو جاوے۔ اس لیے ظہر کی نماز عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے ساتھ پڑھی خادم نے، اور پھر 8 مائل کے اوپر دریا ہے، وہاں سے مچھلی آ سکتی تھی، جیسا میں نے پڑھا ہے اس کے مطابق آپ سے بتا رہا ہوں۔ گھوڑا ایسا لیا تیز رفتار، تیزی کے ساتھ پہنچے، 8 جانے کے 8 آنے کے 16 مائل، اثر سے پہلے آ گئے، اور آتے ہی گھوڑے کو نہلا دیا اچھی طرح سے تاکہ پتہ نہ چلے کہ یہ اتنا تھک کے آیا ہے، غبار بھی نہیں ملے۔ اثر کی نماز میں حاضر تھے، اثر کے بعد کہا کہ حضرت آپ نے جو مچھلی کی خواہش کی تھی وہ حاضر ہو گئی۔ سمجھ گئے کہ اس نے ایسا کچھ کیا ہوگا،
تو اسی گھوڑے کو استعمال کیا ہوگا. یہ گئے حضرت عمر رضی اللہ عنہ اور گھوڑے کا کان پکڑا. کیا پکڑا؟ کان. اور کان سے دھول نکالی. کہا یہ اس کو معلوم نہیں تھا کہ یہ کان دھونا بھول گیا. وہ خادم کو بتایا کہ دیکھو میری خواہش کے خاطر آپ نے ایک جانور کو تکلیف دی. کل قیامت میں اللہ تعالیٰ نے مجھ سے پوچھا کہ تیری رغبت تھی, تیرا شوق تھا مچھلی کھانے کا, اور اس کے لیے میری ایک مخلوق کو اتنی تکلیف دی. میں کیا جواب دوں گا؟ جاؤ یہ مچھلی لے جاؤ اور جتنے غربا ہیں ان کو تقسیم کر دو, اور ان سب کو کہو کہ مجھے اور آپ کو اللہ معاف کر دے. ان کو دے دو اور یہ کہو کہ اللہ تعالیٰ ہماری اس غلطی کو معاف کر دے. اسی لیے میں کہتا رہتا ہوں, ہمارے یہاں گجراتی میں ایک کہاوت ہے, ادھورو گھرو چھلکائی کرو. جو مٹکا ہوتا ہے اگر آدھا بھرو تو اس میں سے پانی اچھلتا ہوتا ہے, لیکن فل بھر دو اس کو تو پانی گرے گا نہیں. یہ لوگ بھرے ہوئے تھے علم سے, معرفت سے, اللہ کے تعلق سے بھرے ہوئے تھے. اس لیے ان کو ہر وقت ڈر رہتا تھا کہ کہیں میرے اور اللہ کے تعلق میں کوئی کمی درار نہ پڑ جائے. آج میرے بھائی ہم اپنے بارے میں سوچیں, اگر ہماری موت ابھی آ جائے, ہمارے پاس کیا ہے جو اس کے دربار میں پیش کر سکتے؟ کیا پیش کر سکتے ہیں؟ یہ ہماری نماز ہے تو کتنا کھا رہے ہیں اس کا ہم سانس لے رہے ہیں, ہر گھڑی سانس لے رہے ہیں. اپنی زندگی کو بناؤ میرے دوستوں, اپنی زندگی کو سمجھو کہ اس کو کیسے بنانا ہے. عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ یہ جو سال ہے, یر جس کو کہتے ہیں سال, وہ ایک درخت ہے, وہ ایک ٹری ہے, درخت ہے, اور جتنے مہینے ہیں وہ اس کی پھولو ہے, بڑی بڑی ڈالیاں ہیں, اور اس کے ساتھ جتنے دن لگے ہوئے ہیں وہ اس کی ٹہنیاں ہیں, چھوٹی چھوٹی پتلی پتلی. ایک تو درخت کے ساتھ بڑی بڑی یہ ہوتی ہے ڈالیاں, شاخیں ہوتی ہیں, اور اس کے ساتھ ڈالیاں ہوتی ہیں. کہا یہ دن ہماری ڈالیاں ہیں, اور یہ جو اورز ہے وہ پتے ہیں اس درخت کے, اور یہ جو ہماری سانسیں ہیں وہ اس کا پھل ہے, درخت کا, وہ درخت کا پھل ہے. اگر ہماری سانسیں جو ہم بریتھ کر رہے, اگر وہ اللہ کی طاعت میں استعمال ہو رہی ہے تو سمجھو کہ اس درخت کا پھل اچھا ہے. اور اگر گناہوں میں ہماری سانسیں استعمال ہو رہی ہے تو سمجھو کہ اس کا پھل حنظل ہے. حنظل ایک کڑوا پھل ہوتا ہے جو بدبودار ہوتا ہے. ایلوا جس کو, ایلوا کس کام آتا ہے پتہ ہے لوگ, یہ لوگ جانتے ہیں کہ جو پرانے لوگ ہیں جب چھوٹے بچے 2 سال کے ہو جاتے تھے دودھ پیتے تھے, تو دودھ پینا بند کرنا ہوتا تو کیا کرتے تھے؟ ایسے ہی تھوڑی چھوڑ دیتے, نہیں ہم نہیں پلائیں گے, نہیں, پستان کے اوپر اس ایلوے کو ایسے گھس کے لگاتے تھے تاکہ بچہ اس کو جب کڑوا محسوس کرے گا, بدبودار محسوس کرے گا تو وہ دودھ پینا چھوڑ دے گا. ہوشیار تھے پرانے لوگ. آج ہم لوگ ہوشیار سمجھتے اپنے کو, پرانے لوگ اچھا کھاتے تھے, اچھا پیتے تھے اور اچھی زندگی گزارتے تھے. آج ہم نے ساری چیزیں یہ سائنس کی اور ٹیکنالوجی کی, یہ ترقی وہ ترقی, اس میں ہم نے سب مزے چھوڑ دیے, سب مزے کھو دیے. آج کے مزے صرف زبان تک رہتے ہیں, اور یہ جو بڑے بوڑھے کھاتے تھے وہ بات تک رہتے تھے اس کے مزے. یہ لمبی زندگیاں تو اللہ دیتا ہے, لیکن لمبی زندگی اچھی طرح سے گزرنا یہ بھی بہت بڑی نعمت ہے. خیر, تو حضرت ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جس کی سانسیں گناہوں میں گزری ہے اس درخت کا پھل تو کڑوا ہوگا, بدبودار ہوگا, اور یہ پھل کاٹنے کا وقت کب آئے گا؟ قیامت کے دن. اس وقت پھل کاٹیں گے, تب پتا چلے گا کہ میری زندگی کے جو پھل ہے آج میں کاٹ رہا ہوں کیسے مل رہے ہیں. میرے بھائی تھوڑا ٹھنڈا دماغ, تھوڑے ٹھنڈا دماغ سے سوچیں, ٹھنڈے دماغ سے سوچیں کہ آج ہم کس جگہ پہ کھڑے ہیں. اب تو موت بہت فاسٹ ہو گئی,
بہت فاسٹ ہو گئے، روزانہ سن رہے ہیں یہ گیا وہ گیا یہ گیا، تو کیا ہم بچ جائیں گے؟ ہرگز نہیں، بلکہ ہم لوگ اپنے اندر اخلاص پیدا کریں، توحید پیدا کریں، اس لیے کہ اخلاص اللہ کے لیے کچھ کرنا. آج تو دنیا کچھ کرتی ہے تو کہا کہ فوٹو کھینچو، کچھ کرتی ہے تو کہا کہ اس کی بک بناؤ فوٹو کے ساتھ کہ فلانے نے اتنا دیا تھا تو اور اس نے لیا. ارے کیوں غریب کر رہے ہو کسی کو؟ بیچارے کو غریب کی غریبی کو چھپا کے رکھو، مدد کرنا اور چپ چاپ کرو. نہیں، اخلاص یہاں ہے. ارے بھائی ان کی مدد اگر کسی نے کر دی، کسی کو کیا پتا، وہ تو جانتا ہے اللہ. سوچئے، ایک بات بتاؤں میں آپ کو، ابھی کچھ دن کی بات ہے، حیدر نے مجھے فون کیا کہ مفتی صاحب ایک عورت کے پیٹ میں بچہ ہے، اس کی ڈلیوری کا کیس ہے اور وہ تھوڑی تکلیف ہو رہی ہے، ہم چاہتے ہیں کہ صدقہ کر دیں بکرے کا. تو میں نے کہا بہت اچھا ہے، کر دو. انہوں نے، میں نے کہا دیکھو یہاں کوئی ضروری نہیں کہ آپ کو ہمارے یہاں لاؤ، وہاں تمہارے جتنے غریب ہے چپ چاپ دے دو. اب یہاں وہ ذبح کر رہے ہیں اور ادھر کہتے ہیں ڈلیوری ہو گئی آسانی کے ساتھ. تو عمل ذبح یہاں کیا، یہاں غریبوں کو خرچ کیا اور فائدہ وہاں ہو. اس لیے کہ دل کا معاملہ ہے، اللہ کے ساتھ معاملہ ہو رہا ہے. اس لیے کچھ کام اللہ کے لیے بھی کرو، کسی کو پتا نہ ہو، چپ کے اللہ کے ساتھ باتیں ہو رہی ہیں. موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں بارش نہیں ہو رہی تھی اور وہ جو کچھ لوگ تھے ایسے، تو انہوں نے دل میں اللہ سے معافی مانگی کہ اللہ آپ توبہ کرتے کبھی گناہ نہیں کریں. اللہ نے فوراً بارش برسا دی. موسیٰ علیہ السلام نے پوچھا کہ یا اللہ وہ کون تھے؟ تو نالائق کون تھے؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جب صلح نہیں ہوئی تھی اس وقت میں نے نام نہیں بتایا تھا، اب تو ہماری صلح ہو گئی، صلح ہو گئی، وہ بھی ہم سے صلح کر چکا ہے، تو اب پھر میں کیوں بتاؤں گا. تو اخلاص اور توحید، اللہ کے بارے میں یقین. کورونا 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 یا کورونا، اللہ سب کچھ کرتا ہے، جس کی زندگی لکھی، ہاں احتیاط کریں گے، قوانین کا ہم پابندی کریں گے گورنمنٹ، لیکن اتنا زیادہ ڈرنا اور اتنا زیادہ سمجھ لینا کہ بس ختم ہو گئی ہے بات، نہیں. مقدر کا جو ہے وہ تو ہو کے رہے گا. اسباب کے درجے میں احتیاط کریں گے، لیکن معاملہ خدا کے ساتھ رکھیں گے کہ یہ اللہ تمہیں جو چاہے وہی ہونے والا ہے. ہم مجبور ہیں، قوانین کے تابع ہیں، اس لیے یہ یقین پیدا کرو. اس لیے میرے یہاں فون آیا، انڈیا سے میسج بھی آئے مسئلہ پوچھنے کے لیے کہ گورنمنٹ نے اتنے لوگوں کو کہا ہے اور اتنے ڈسٹینس کے ساتھ پڑھنے، نماز پڑھنے کا تو ہم گھر پڑھیں. میں نے کہا مسجد میں پڑھو، چاہے ڈسٹینس کے ساتھ پڑھو لیکن مسجد میں پڑھو. مسجد کا ایک ماحول ہوتا ہے، دل جڑتے ہیں، محبتیں پیدا ہوتی ہیں، اور خدا کے سامنے ایک جماعت کے ساتھ جب کھڑے ہوتے ہیں اس کا ایک بہت بڑا ایفیکٹ ہوتا ہے. دنیا کی باطل طاقتیں ڈرتی ہے اس سے. اس لیے میرے بھائیوں، توحید اور اخلاص کو اپنے دل کے اندر پیدا کرو، اس سے جو اعمال پیدا ہوں گے وہ پاکیزہ عمل پیدا ہوں گے. اللہ تعالیٰ مجھے بھی عمل کی توفیق دے اور آپ سب کو بھی توفیق دے. میرے بھائیوں کچھ کر لو تاکہ دنیا سے جائیں تو خدا بھی راضی ہو اور کسی بندے کو تکلیف نہ ہو. ہم سے اس کا خاص خیال رکھیں، جان بوجھ کر بھی مت دو تکلیف، بھول سے بھی مت دو. اگر ہوا ہے جا کے اس کو پرسنل معافی مانگو. ہم لوگ یہاں یہ سمجھ رہے ہیں کہ اگر میں نے عبدالرزاق بھائی کو ستایا اور ان کو پتا نہیں ہے کہ میں نے یہ شرارت کی ہے تو کوئی معاملہ، خدا کی یہاں تو پکڑ ہوگی کہ میں نے ان کو ستایا تھا. خدا تو جانتا ہے، نام کے ساتھ جانتا ہے کہ میں نے ان کو کیا ہے. اس لیے کسی بھی مسلمان کیا کسی غیر مسلم کو بھی ظلم کرنا چاہیے نہیں ہے ہمارا کہ ہم کسی غیر کے اوپر ظلم کریں. وہ بھی اللہ کے بندے ہیں، وہ کل کر کے ہدایت پہ آ سکتے ہیں اور خدا ہم سے ہدایت لے بھی سکتا ہے. یہ بات یاد رکھیں. اس لیے جو ایمان ہمیں اللہ نے گھر بیٹھے دیا ہے اس کو بڑھائے، وہ بڑھے گا اعمال سے. فکر کرے اعمال کی، گھروں کے اندر بیٹھے بیٹھے بھی فکر کرے، تسبیح پڑھے، درود شریف آتا ہے وہ پڑھتے رہیں زیادہ سے زیادہ. سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ العظیم پڑھتے رہیں تاکہ اللہ کے ساتھ کنیکشن. اللہ تعالیٰ مجھے کہنے سے زیادہ، آپ حضرات کو سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین.